बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन, दिसंबर की 10 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। मैंने आपको जो खबर दी थी कि एक शख्सियत जिनको हमने कहा था, जिनका इमरान खान से, बुशरा बीबी से बहुत करीबी ताल्लुक़ है, उनको 2 बार बड़े घर से फ़ोन करके कहा गया कि आप ये रोल प्ले कीजिए। मैंने आपको ये तमाम तफसीलात दी थी। अब उसकी मज़ीद तस्दीक हो रही है। कैसे? मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ कि ये तस्दीक कैसे होती है, बल्कि स्ट्रेट अवे यहीं से बात शुरू करते हैं। रऊफ़ हसन साहब शिफा यूसुफ़ज़ई साहिबा के प्रोग्राम में चैनल 360 पर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने ये बताया कि वो ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते, खदोखाल तो नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है इंगेजमेंट में, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, पेशावर मुंतकली के हवाले से जो बात थी उस सिलसिले में क्या हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि इंगेजमेंट थी, हमें ऑफर थी, बात टेबल पर थी और जो लिंक टूटा था यहीं से आगे बढ़ेगा, ये रऊफ़ हसन साहब ने कहा। यानी रऊफ़ हसन साहब ये बता रहे हैं कि एक इंगेजमेंट के नतीजे में ये तमाम चीज़ें हो गई थीं, ये तमाम ऑफर्स आ गई थीं और उनका ये कहना है कि अभी भी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, लिंक टूटा है और जहां से टूटा है लिंक वहीं से आगे बढ़ेगा, जहां से डिसकंटिन्यू हुआ था वहीं से कंटिन्यू होगा। अब मैं ये गुफ्तगू रऊफ़ हसन साहब की आपको सुनवा भी देता हूं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए। अलीमा खान साहिबा ने एक बात की थी। अलीमा खान साहिबा ने बात करते हुए कहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ऑफर आई थी और उन्होंने कहा था संगजानी बैठ जाएं। ऑफर आई थी और ऑफर क्यों आई थी? ऑफर आई थी कि जब देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में बंदे आ गए हैं, इतना इम्पैक्ट है और ये जो रुकावटें हैं ये कोई हैसियत नहीं रखती, तो फिर फौरी तौर पर यह कहा गया कि आइए बात कर लीजिए। तो इमरान खान की इस कॉल के हवाले से जो इदारे हैं, सुराग रसां इदारे, सिविल हों या अस्करी सुराग रसां इदारे हों, उनकी जानिब से मुबैना तौर पर यह बताया गया कि ठीक ठाक बड़ा इम्पैक्ट है, जो आ रहे हैं उनका ठीक ठाक बड़ा इम्पैक्ट है, उनकी बहुत बड़ी तादाद है और रुकावटें इनके सामने नहीं टिकेंगी। इसीलिए वो एक रात पहले उन पर तेल भी फेंका गया था, फायर भी हुए थे, उनके टायर भी खराब किए गए थे, लेकिन फिर भी वो तमाम चीज़ें हमने देखा कि ऐसे खसो खाशाक की तरह बह गई और आने वाले आ गए। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि उसको देखकर फिर बैरिस्टर गौहर को भेजा गया था। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि नहीं, ये नहीं हुआ था, हमें इमरान खान की रिहाई की कोई ऑफर वगैरह नहीं आई थी, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। लेकिन फिर मैंने आपको ए से, जो बड़े घर से राब्ते की खबर दी, उसमें यह बताया गया कि जब ये लोग पहुंच गए तो कहा गया कि ठीक संगजानी पहुंच जाइए, संगजानी जाकर बैठ जाइए, ये हो जाएगा, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से काम हो जाएगा। ए से जो गुफ्तगू थी मैंने आपको बताया था कि पहले भी कहा गया, जो 6-6.5 महीने पहले का राब्ता था उसमें भी कहा गया था कि सियासी कैदी रिहा कर देते, काफ़ी कुछ हो जाएगा, फौरी तौर पर सियासी कैदी रिहा कर देते। अब की बार भी सियासी कैदी, फौरी इमरान खान की रिहाई, कुछ दिनों में सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ बताया गया था, जो मैंने कहा था उसकी तस्दीक रऊफ़ हसन साहब ने कर दी कि ये सब कुछ था, सामने मौजूद था, ये हो रहा था। रऊफ़ हसन साहब क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैं इसमें एक मेशर्ड आपको जवाब दूंगा। जो फरमा रही है, जो आप कह रही हैं, हमारे पास ऑफर थी कि जी हम चाहते हैं कि ये जो एंगेजमेंट है ये आगे बढ़े, वो बिल्कुल टेबल के ऊपर मौजूद, बात आगे बढ़ेगी, यहीं से आगे चलेगी, जहां से वो लिंक जो है वो टूटा था वहां से आगे बढ़े। तो ये रऊफ़ हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अब भी एक एंगेजमेंट बाकी है, उसके नतीजे में पेशावर भेजा जा सकता है। यानी हमें जो बहुत तुंदो तेज बयानात, ज्वाइंट टास्क फोर्स, फिर उसके बाद पकड़ो, लोगों को इनसे निमटना है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तर्ज पे इस्लामाबाद में रद्दुल फसाद फोर्स बना दो और किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये बयानात का सिलसिला है। ये दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत अलग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे से तो कम से कम ऐसे लग रहा है कि खाने के दांत अलग हैं और इंगेजमेंट जारी है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है।
ایک انٹرویو دیا ایک پوڈ کاسٹ پہ خواجہ آصف صاحب نے، معاف کیجیے میں اس کو پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر کو خواجہ آصف صاحب نے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر ریلیف ملے گا تو عدالتوں سے ملے گا، عمران خان صاحب کو ریلیف چاہیے تو عدالتوں میں جائیں، عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا. اب کیا خواجہ صاحب نے جملہ یوں ہی کہہ دیا اور جملے کی ترتیب وہ نہیں تھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسے کہنا چاہیے تھا، یا پھر یہ بات جو ہے وہ بس کیجولی ہو گئی، اصل مقصد وہی تھا خواجہ آصف صاحب کا. تو یہ خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں اور ان کے انڈر محکمہ دفاع ہے، کم از کم کاغذ پر ان کے انڈر محکمہ دفاع ہے. خواجہ آصف صاحب کا یہ بات کرنا بڑا معنی رکھتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کچھ دنوں میں رہا ہو سکتے ہیں، یا کیا عمران خان صاحب کچھ دنوں میں پشاور منتقل ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ پہلے بھی خبر آئی تھی کہ عدالت میں کچھ معاملات چلیں، پشاور کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو، پشاور کا ایک کیس ہو، عدالت طلب کرے عمران خان صاحب کے معاملے میں کچھ احکامات ہوں، ایک حکم آئے اور عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کی پشاور کی کسی جیل میں منتقل ہو جائیں، یہ ہمارے سامنے ڈیولپمنٹ ہو جائے. تو اب تک جو میں نے آپ کو خبر دی اس کے ڈاٹس کریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی تصدیق ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان رہے. اس کی ریزنز سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ تمام لوگ مان لیں گے ایسا ایک تو ہوتا نہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اگر انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس انگیجمنٹ پر کیوں لائی؟ کیا یہ ڈیل ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے انٹرویوز کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے جو بین الاقوامی میگزینز میں چھپی ہیں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے مسلسل لڑتے ہوئے اور اپنی جماعت کے ذریعے اور پھر ان کالز کے ذریعے، اسلام آباد آ جاؤ، سول نافرمانی کی کال، پروٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد کیس کر دو، عدالت میں جاؤ، قومی اسمبلی میں جاؤ، یہ کر دو. تو عمران خان صاحب مسلسل وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو سیاسی لڑائی ہے، قانونی لڑائی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس انگیجمنٹ پر سسٹم کو اپنے سامنے بٹھایا ہے. اور اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات مجھے عمران خان صاحب نے نہیں بتائی، یہ بات مجھے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے، جو لاہور میں بھی ہوتی ہیں، کراچی میں بھی ہوتی ہیں، ان کی جانب سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سب سے پہلی ترجیح ہیں، ان کی رہائی چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ان کی رہائی چاہتے ہیں اور اپنی رہائی چاہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں رہا ہو جاؤں اور اس کے بعد باقیوں کے لیے دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. پہلی ترجیح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سب سے پہلی ترجیح ہیں. یہ مجھے خود وہاں سے پتہ چلا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک اور چیز ہوئی، یہ ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر. یہ جو سماعت تھی جو ذرا لمبی چلی گزشتہ روز، اس کے حوالے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب، اور جیل سے باہر، میں ہمیشہ یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، جیل سے باہر چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور مشال یوسف زئی صاحبہ جو ترجمان ہیں بشرا بی بی کی، ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں کئی دفعہ ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرنا، ایک دوسرے کو نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ کہنا، تند و تیز جملوں کا تبادلہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہوا. اور پارٹی کے جو وہاں پر رہنما اگر آپ کہیں تو بیرسٹر گوہر، فیصل فرید چودھری پارٹی کا حصہ ہیں، لیگل ونگ کا حصہ ہیں، عمران خان صاحب پارٹی کے بانی ہیں، عمران خان صاحب چیئرمین ہیں، بیرسٹر گوہر تو جیل سے باہر چیئرمین ہیں. یہاں پر کئی جگہوں پر اختلافات سامنے اور بیرسٹر گوہر نے بھی ایک آدھ بات ایسی کی کہ وہ عمران خان سے یہ شکایت تھی کہ دیکھیں ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. ہوا یہ کہ 24 نومبر کا جو احتجاج ہے اس پر بات چیت ہو رہی تھی، تو بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو احتجاج میں پنجاب کی جو غیر موجودگی ہے، عدم موجودگی ہے یا بہت کم شرکت ہے، اس کے حوالے سے بتایا اور مایوسی کا اظہار کیا. بشرا بی بی نے کہا کہ پنجاب سے کوئی بڑا رد عمل نہیں آیا، کوئی بڑا کانوائے نہیں آیا، بڑا قافلہ نہیں آیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے پنجاب میں پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کی، 5000 سے زیادہ افراد گرفتار ہوئے اس کی بات کی، اور کہا کہ پنجاب کی طرف سے بڑی بھرپور کوشش کی گئی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ جو ہمیں پہلے بھی پتہ چلا نا کہ کچھ اختلاف ضرور کرتے ہیں بیرسٹر گوہر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور پارٹی کے کچھ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جانب سے پارٹی کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے.
تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے وہاں کانٹراڈکٹ کر کے یہ بات ضرور کی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پارٹی کا قرض چکانا ممکن نہیں رہا. پنجاب میں بڑا مریم نواز شریف صاحبہ غیر جمہوری وزیر اعلیٰ، انہوں نے بڑا ٹکا کے ظلم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر. پولیس کا انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا. علیمہ خان صاحبہ نے فیصل چودھری صاحب سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اخبار نہیں مل رہے، دیگر سہولتیں نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ فیصل چودھری صاحب نے جواب دیا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے، ہم عدالتوں میں لڑائی لڑ سکتے ہیں، عدالتوں سے حکم لے سکتے ہیں، وہ ہم لے رہے ہیں. لیکن پارٹی کے سینئر عہدیدار عدالت نہیں جاتے، ان کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. فیصل چودھری صاحب نے یہ بتایا. علیمہ خان صاحبہ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مانیٹرنگ کمیشن ہے اس کی فعالیت پر سوال اٹھایا. فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ کمیشن عدالت نے بنایا ہے، وہ اسے روکنے کا اختیار نہیں رکھتے. اس دوران جب یہ تمام بحث ہو رہی تھی تو مشال یوسف زئی صاحبہ انہوں نے فیصل چودھری پر ایک الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کی کوشش کی. فیصل چودھری نے واضح کیا کہ یہ کمیشن عدالت کی طرف سے بنایا گیا ہے، وہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بحث کے دوران یہ کہا کہ کچھ فیصلوں کو پارٹی قیادت پر چھوڑنا ضروری ہے. جو میں نے آپ سے بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ وہی شکایت ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہر کوئی احتجاج اور شہادتوں کے بارے میں بولے گا تو کنفیوژن پیدا ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہوا فسطائیت کی وجہ سے، اس پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ لوگ خوف کا شکار ہیں. ڈی چوک کے احتجاج کے دوران پارٹی کے 200 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ یہ تکرار پارٹی کے اندرونی اختلافات اور تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے اہم سوالات، ان کو یہ تکرار جنم دیتی ہے، خاص طور پر پنجاب میں پارٹی کی پوزیشن اور جیل میں عمران خان صاحب کو ملنے والی سہولتوں کے حوالے سے. اب یہ تمام تر گفتگو ہے، یہاں پر بھی ہمیں اختلافات کی خبریں مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے درمیان. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ جو اختلافات ہیں، جو تمام چیزیں ہیں اور جو باہر ہیں، یہ ہوتی ہیں. اتنی بڑی پارٹی ہو، وہ پارٹی اتنے بڑے کرائسس سے گزری ہو، اور اس کو اتنی سخت مخالفت حکومت کی، ریاست کی، میڈیا کی، نام نہاد صحافیوں کی، ٹاؤٹس کی اتنی سخت مخالفت کا سامنا رہا ہو، تو اس پارٹی میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پارٹی میں لوگ گھسیڑ دیے گئے ہوں، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا اپنایا جا رہا ہو، تو اس پارٹی کو مشکلات پیش آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اتنی بڑی جگہ پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا ایشو اس پہ نہیں ہے. اس کے بعد ثانیہ ہے ڈی چوک کی بات. جو اسپتال سے اٹھائے گئے متی اللہ جان صاحب، انہوں نے ایک چیز بتائی ہے دوبارہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روز پیمز اور پولی کلینک، ان کو اگر آپ ملا لیں تو جو 12 کا نمبر پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے وہ 12 کا نمبر پورا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پولی کلینک بھی گیا، وہاں کے بھی نمبرز آئے، وہاں سے ایک لسٹ بھی آئی تھی، اور گن شاٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، شہادتیں، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے. کیونکہ پولی کلینک میں تو ایک لسٹ میں باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی ورکر بھی لکھا گیا تھا، بعد میں غائب کر دی گئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جسد خاکی لائے گئے پیمز میں، ان میں رینجرز کے جو 3 اہلکار شہید ہوئے ٹریفک حادثے میں، ان کی تعداد تھی. وہاں پر 2 سویلین شہید ہوئے، ان کی تعداد تھی. تو یہ ہو گئے 5، اور 7 جسد خاکی لائے گئے گن شاٹ والے اس روز پیمز میں. تو 7 وہاں پر، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ 2 ان میں سویلینز تھے، یہ ہو گئے 9، اور 3 پولی کلینک میں. تو یہ 12 کا نمبر پورا ہو رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ ڈیٹا ہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں یہ انکمپلیٹ ڈیٹا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیٹا کو کمپلیٹ کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شہادتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ کام کیا کیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے؟ دیکھیے آپ، یہ جو پیش کیے جاتے ہیں عدالتوں میں، ان کے چہروں پر کالے کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں. جو لوگ جان سے گئے ہیں، لاپتہ ہیں، خدشات ہیں جن کے حوالے سے، ان کا خاندان سوچتا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر جو منہ پر کالے کپڑے ہیں، ان کے اندر ہمارا بچہ، ہمارا بھائی ہوگا، ہمارا پیارا ان کے اندر ہوگا، یا یہ جو اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے اندر ہوگا. تو اگر یہ شہادتیں اس سے زیادہ ہیں تو لوگ خاموش بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چلے گا.
اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایکٹیو ہونا ہوگا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کام کرنا ہوگا. یہ کام پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کیا. میں اب تک ایسے ٹیلی ویژن پروگرامز بار بار دیکھ چکا ہوں جن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش میں پریس کانفرنس پاکستان کے اندر اٹ از اے مسٹ، لیکن نہیں کیا جا رہا. اور ایک شاید ایس او پی ہے کہ اتنے دن کا ڈیٹا سیف سٹی سسٹم میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد سسٹم کے پاس میموری کے مسائل، دیگر مسائل، تو آٹو ڈیلیٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ بات میں آ سکتا ہے. تو وہ اس کے بعد کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں. یہ آپ کو آگے جا کر سننے کو مل سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے اس ڈیٹا کے لیے جائیں، جا کر سیف سٹی میں بات کریں، اسپتالوں میں بات کریں، درخواستیں دیں اور یہ لڑائی لڑیں. پاکستان تحریک انصاف والے یہ لڑائی اس طرح سے نہیں لڑ رہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے. متی اللہ جان صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس والوں نے یہ کہا کہ جب ہم آپ کو عدالت وغیرہ لے کر جائیں گے، باہر لے کر جائیں گے، تو آپ کو وکٹری کا نشان نہیں بنانا. ہم آپ کے لیے تعاون کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ہماری عزت کا خیال رکھیے گا. اور یہ جب پوچھا گیا متی اللہ جان صاحب کی جانب سے ان سے کہ بھائی مجھے لے کر آ گئے ہو، مجھ پر ایک ایف آئی آر دے دی ہے، اتنی بھونڈی کہ میرے پاس سے آئس بھی برآمد کروا دی ہے، کچھ پوچھو گے نہیں مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑیں متی اللہ جان صاحب، آپ کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہی معاملہ اس سے پہلے جو صحافی گرفتار ہوئے، اغوا ہوئے، غائب ہوئے، ان سب کا کہنا ہے کہ ان کو یہ بتاتے تھے وہ لوگ جو ان کے سامنے موجود ہوتے تھے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.